अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी लोग हाजिर हैं इंटर 50 नंबर की उर्दू के साथ, और आज हमको पढ़ना है गज़ल के बारे में। जैसा कि आपने कई कमेंट्स में हमसे पूछा है कि ये वीडियो कब बनेगी, तो आज ऐसा मौका मिला, आज सोचा कि इसी पर एक वीडियो बन जाए। तो ये वीडियो हो सकता है कि लंबी हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक शेर की तशरीह करना ये कोई आसान नहीं होता है। इस पर ध्यान भी देना है, तवज्जो भी देना है आपको। तो सबसे पहली गज़ल हमारे बीच में है ख्वाजा मीर दर्द की। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में जान लें कि ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू शायरी में वो मकाम है जो और किसी शायर को नहीं मिला है। आप एक सूफी शायर हैं। आपकी पैदाइश 1131 हिजरी में दिल्ली में हुई थी, और आपकी जो गज़लें हैं उसको पढ़ने के बाद एहसास होता है कि यहाँ इश्क़ मजाजी नहीं बल्कि इश्क़ हकीकी की बात हो रही है। यानी जो भी गज़लें हैं ये सब इश्क़ हकीकी हैं। इश्क़ मजाजी कहते हैं, इश्क़ मजाजी कहते हैं वो इश्क़ जो दुनिया वालों से हो, और इश्क़ हकीकी वो इश्क़ जो दुनिया के खालिक से हो, यानी अल्लाह पाक से हो। तो सबसे पहला शेर है जिसको मतला कहते हैं। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल वो दिल है जहाँ तू समा सके। अर्ज़ माने ज़मीन, समा माने आसमान, वुसअत माने उसके बीच का हिस्सा, और कुछ भी इसमें है नहीं। इसमें ख्वाजा मीर दर्द फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान में वो जगह नहीं है, वो ताकत नहीं है जहाँ अल्लाह पाक समा सकता है। ज़मीन और आसमान के पास वो ताकत अल्लाह ने नहीं दी जहाँ अल्लाह पाक अपने आप को रखे। अल्लाह पाक कहाँ रहता है? हमारे दिलों में रहता है। यहाँ शायर ये भी कहते हैं कि हमारे दिल को ये फ़ख्र हासिल है, हमारे दिल को ये एजाज़ हासिल है कि जिसमें अल्लाह पाक रहता है। तो अशार की तशरीह बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द ये काम हो। दूसरा शेर है वहदत में तेरी हरफ दोई का न ला सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। अल्लाह पाक एक है, और किसी भी सूरत में अल्लाह पाक को दो साबित नहीं किया जा सकता। एक आईने में भी जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वहां हम दो हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अल्लाह पाक की वहदत में दूसरा का नाम शामिल होना भी एक मखलूक की पहचान होती है। इसलिए आईने के अंदर भी ये ताकत नहीं है कि आईना अल्लाह पाक की दूसरी सूरत को दिखा सके, क्योंकि अल्लाह एक है तो एक है। आईने के अंदर भी उसका अक्स नहीं आएगा, पानी पर भी उसका अक्स नहीं आएगा। तीसरा शेर है कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। एक फॉर्मेलिटी जो मैं बता दूं कि जो भी शेर आप सुन रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो उसके पहले लिखेंगे कि यह शेर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है। इस शेर का मतलब ये है। क्या है वो मैं बता रहा हूँ। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, दिल का प्याम उसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। ये दिल के मामलात भी बिल्कुल अजीब होते हैं। दिल का प्याम जब आता है तो उसके लिए किसी कासिद की ज़रूरत नहीं होती, कोई कासिद का मोहताज नहीं होता। दिल का प्याम दिल तक पहुंचता है, उसे किसी कासिद कहते हैं मैसेंजर को, खत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। तो दिल का जो प्याम आता है वो दिल का प्याम दिल से ही आता है। उसको पहुंचाने के लिए किसी मैसेंजर, किसी डाकिया, किसी कासिद की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा शेर है गाफिल खुदा की याद पे मत भूल ज़ीनहार, अपने तई भुला दे अगर तू भुला सके। यहाँ कहा गया है कि खुदा की याद हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन इश्क की एक पहचान ये भी है कि इश्क में सब कुछ इंसान भूल जाए, लेकिन खुदा की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है कि उसको अपने दिल से न भुलाए। इश्क में इंसान खुद को भूल जाए लेकिन अपने महबूब को न भूले। यही इश्क की मेराज भी है और यही इश्क की पहचान भी है। यारब ये क्या तिलिस्म है इदराको फहम या। पांचवा शेर है यारब ये क्या तिलिस्म है इदराके फहमो या, दौड़े हजार आपसे बाहर न जा सके।
यहाँ ये इस शेर में वो बोल रहे हैं, तिलिस्म माने जादू, या अल्लाह ये क्या जादू है हमारे आसपास, हमारी सोच में ये किस तरह की बात बसी हुई है। हम अपने आप से अलग होना चाहते हैं, हम दौड़ते हैं अपने आप से दूर होने के लिए, हम अपने आप को कुछ देर के लिए भूलना चाहते हैं, लेकिन दौड़ने के बावजूद हम अपने आप से दूर नहीं हो पाते हैं। यानी यहाँ इसको अगर इश्क से जोड़ लें तो इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इंसान इश्क में हजार काविशें करता है, हजार मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने इश्क को अपने दिल से अलग नहीं कर पाता है। और ये मक्ता है, यानी गजल का सबसे आखिरी शेर। मक्ता उसे कहते हैं जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है। मस्ते शराब इश्क वो बेखुद है, मस्ते शराब इश्क वो बेखुद है, जिसको हश्र ए दर्द चाहे लाए बखुद फिर न ला सके। इश्क की जो शराब होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उसकी बेखुदी भी बिल्कुल अलग होती है। जो लोग इश्क की शराब पी लेते हैं उनके अंदर वो बेखुदी का जज्बा पाया जाता है कि उनको अपना हाल भी पता नहीं चलता। ए दर्द चाहे लाए बखुद फिर न ला सके। यानी इश्क की शराब एक ऐसी शराब है, जिसने ये शराब पी ली, जिसने ये शराब नोश कर ली, उसे दुनिया में किसी का पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल मुख्तसर तरीके से आपको इसकी तशरीह बता दी गई ताकि आप इसे याद करें। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है भी नहीं। तो हम अब चलेंगे अगली गज़ल की तरफ। ये गज़ल तो हमें समझ में आ गई सर। तो अगली गज़ल जो मीर तकी मीर की है, तो उस गज़ल के बारे में आप हमें कुछ बताएं सर। मीर तकी मीर की गज़ल जो आपको पढ़नी है बहुत ही मशहूर और मारूफ गज़ल है, और ये गज़ल ऐसी है जो आप इंटर में पढ़ रहे हैं, इसको एमए में भी पढ़ना है। सबसे पहले जान लें, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। एक सवाल आता है किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। तो सीधे हम गज़ल पे आते हैं, क्योंकि अगर मीर तकी मीर के बारे में मैं आपको कुछ कहूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी और उसमें समझने के लिए कुछ है भी नहीं। वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, और ये सब तो आप ऐसे भी देखकर याद कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम गज़ल की तरफ आते हैं, गज़ल की तशरीह करते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हबाब माने होता है बुलबुला, शराब माने होता है धोखा। हमारी और हस्ती माने जिंदगी। हमारी जिंदगी है ये एक बुलबुले की तरह है, हमारी जिंदगी एक बुलबुले की तरह है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हम जो नुमाइश करते हैं, दिखावा करते हैं, ये सब फालतू है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक बुलबुले की तरह है, जिसके बारे में पता नहीं कि ये बुलबुला कब ख़त्म हो जाए। और इतनी कम वक्त की ज़िंदगी में हम नुमाइश में लगे रहते हैं, हम अपने आप को दिखावे में लगे रहते हैं। तो ये सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं ये बुलबुला कब फूट जाए, क्योंकि बुलबुला की कोई ज़िंदगी नहीं होती। तो इसका अगला शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी, नाजुकी को कहते हैं नाजुक होना। यानी इसमें शायर अपने महबूब के लबों की खूबसूरती को बयान कर रहा है कि जिस तरह पंखुड़ी, जिस तरह गुलाब की एक पंखुड़ी होती है, गुलाब की पंखुड़ी में जो नज़ाकत होती है, गुलाब की पंखुड़ी में जो खूबियाँ होती हैं, वही बिल्कुल उनके महबूब के होंठों के अंदर है। यानी नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, उसके लब की नाजुकी के बारे में, उसके लब की नज़ाकत के बारे में और क्या कहा जा सकता है, जैसे कि देखने में लग रहा हो कि जैसे गुलाब की एक पंखुड़ी हो। अगला शेर है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इज़्तिराब माने बेचैनी। यानी मैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, इतनी बेचैनी है मेरे अंदर कि उसके दर पे जाए बगैर सुकून ही नहीं मिलता। यहाँ उन्होंने हुस्न इश्क की कैफियत को बयान किया है कि इश्क जब अपनी इंतहा पे पहुँचता है तो वो सिर्फ अपने महबूब के आसपास रहना चाहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, क्योंकि हालत इतनी बेचैन हो गई है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं रहूँ। ये बेचैनी की कैफियत को वो इसमें बयान कर रहे हैं। अब अगला शेर है,
میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں، اب پھر میں ایک بار بتا دوں کہ اگر آپ کو لکھنا ہوگا تو سیدھے اس طرح نہیں لکھیں گے جس طرح میں بول رہا ہوں۔ کسی شعر کی تشریح اگر پوچھی جائے آپ سے تو آپ کو لکھنا ہوگا کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا ہے، اور اس شعر میں شاعر نہایت سادگی کے ساتھ یا نہایت عمدہ طریقے سے یا نہایت اچھے طریقے سے یا اپنے مخصوص انداز میں یہ جو لکھنا ہے آپ کو، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں جو بولا یعنی میری آواز جو آئی تو اس آواز کو جب میرے محبوب نے سنا تو وہ بولا کہ یہ آواز خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب اس میں میر نے اپنے آپ کے بارے میں کہا ہے، یعنی خانہ خراب جس کی دنیا بالکل اجڑ گئی ہو، خانہ خراب کہتے ہیں جس کو اپنا ہوش نہ ہو۔ خانہ خراب مطلب پاگل بھی ہو سکتا ہے، خانہ خراب جس کو اپنی زندگی کے بارے میں زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں کچھ بولا یہ آواز میرے محبوب تک گئی تو میرے محبوب نے کہا کہ یہ آواز تو اسی خانہ خراب کی سی ہے، لیکن اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ محبوب نے ایسی بات کیوں کہی۔ ظاہر ہے محبوب کا کہیں نہ کہیں سے قلبی لگاؤ ہے، اور یہی قلبی لگاؤ کی وجہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اور اس غزل کا مقطع ہے، مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، جس میں شاعر اپنا نام اپنا تخلص استعمال کرتا ہو۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، نیم مانے آدھا، باز مانے کھلا ہوا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ کہتے ہیں کہ میر یہ جو آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی انسان میں شراب کی مستی آ گئی ہو، یعنی کوئی شراب کی مستی میں اپنی آنکھوں کو نیم یعنی آدھا کھولے ہوا ہو۔ تو یہاں انہوں نے اپنے محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کے محبوب کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ جب اس کی نظر اٹھتی ہے، جب لوگ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب نشے میں ہو۔ چلیے یہ غزل بھی آپ کی مکمل ہو گئی، اور اب اگلی غزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر آپ مرزا غالب کی غزل کے بارے میں تشریح کیجیے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی مرزا غالب کی غزل کے لیے، غزل کی تشریح پر، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنی بہتر ویڈیو ابھی تک نہیں بنائی، کیونکہ اس کو گایا بھی تھا میں نے، اس غزل کو گایا بھی تھا میں نے، اور گانے کے ساتھ ساتھ تشریح کیا تھا اس کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جو میں نے اس کے لیے بنائی ہے، تو آپ وہاں بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ غزل مجھے بہت پسند ہے، میں اکثر اسے گنگناتا رہتا ہوں۔ تو اس کے لیے جب وہ ویڈیو موجود ہے تو چلتے ہیں آگے دوسری غزل کی طرف، دوسری غزل کی بات کرتے ہیں۔ اس غزل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں تاکہ آپ وہاں سے اسے سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ سر ہم لوگوں کے بارے میں شاد عظیم آبادی کی غزل کے بارے میں بتائیے۔ چلیے شاد عظیم آبادی کی غزل کے بارے میں ہم لوگ جانیں۔ سب سے پہلے شاد عظیم آبادی کے بارے میں ہلکا پھلکا جان لیتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، عظیم آباد، عظیم آباد پٹنہ کا نام ہے، یعنی شاد عظیم آبادی کا تعلق پٹنہ سے ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ شاد عظیم آبادی لگا ہوا ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام کیا تھا، یہ سب ہم لوگ بعد میں کسی ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ اب سیدھے غزل کی بات ہو رہی ہے تو ہم تشریح کرتے ہیں۔ ان کی غزل کا مطلب ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ ایک انسان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے دلوں میں خواہشیں ہوتی ہیں، ہر انسان بہت ساری تمناؤں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، لیکن کبھی بھی انسان کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ انسان کی آرزویں، انسان کی خواہشیں کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ آگے بول رہے ہیں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ مقدر ہمیں کیا کرتا ہے؟ کھلونے دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی چاند کی تمنا کرتے ہیں تو مقدر ہم کو وقت، ہم کو کوئی دیپ دے دیتا ہے، کوئی شمع دے دیتا ہے، اور بچوں کی طرح ہم کو بہلا دیتا ہے، یعنی ہماری خواہشیں مرتے دم تک پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلیں۔ ہوں اس کوچہ کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں، کوچہ مانے گلی،
کہ یہ کوچہ جو ہے، یہ گلی ہے، اس گلی کے ذرے ذرے سے میں آگاہ ہوں، یعنی اس کوچے کی ایک ایک چیز سے میں واقف ہوں، کیونکہ ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، میرا ادھر سے مدتوں آنا جانا رہا ہے، میں اس سے پہلے بھی یہاں کئی بار آ چکا ہوں، تو میں اس کوچے کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں، دیکھیے اس شعر میں کچھ ہے نہیں جس کی وجہ سے اس کی تشریح کی جائے، جو لکھا ہوا ہے اسی کو لکھ دیں گے۔ جو شعر تھوڑا بھاری لگے گا اس کی تشریح کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور سمجھانے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ دل مستر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ مستر مانے بے چین۔ اے رونق بزم، یعنی وہ انسان جو بزم کے لیے ایک رونق ہو۔ کہا گیا ہے کہ ایک انسان ہے جو بزم میں ہے، لوگ اس کی طرف مخاطب ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان ہے جس کی حیثیت ہے، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے رونق بزم، تو میرے دل مستر سے پوچھ، میرے دل سے پوچھ، میں جو یہاں موجود ہوں، میں اپنے سے نہیں آیا ہوں، مجھے کسی نے لایا ہے، میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، مجھے لایا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ دل مستر سے پوچھ، میرے بے چین دل سے پوچھ، اے رونق بزم، اے بزم کی خوبصورتی، میرے بے چین دل سے پوچھ کہ میں خود یہاں نہیں آیا، مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ معتقد اعتقاد کرنے والا، بھروسہ کرنے والا، چاہنے والا، معتقد کہتے ہیں خواہش کرنے والا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مجھے میں کی کوئی خواہش نہیں تھی، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ میں مجھے ملے، میری خواہش نہیں تھی کہ میرے ہاتھوں میں بھی میں ہو، لیکن بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے مجھے اس کے لیے منایا ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، کہ میں کیا، کہ میں ایک استعارہ ہے کہ میں کا مطلب شراب ہے، لیکن یہاں شراب نہیں، شراب کے علاوہ بھی بہت سارے معنی میں آ سکتا ہے کہ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، میں جو کام کر رہا ہوں، اگر کام کو ہی ہم یہاں سمجھیں تو یہ بول دیں جیسے میں ویڈیو کر رہا ہوں، ویڈیو کو ہی سمجھ لیں یہی میں ہے میرے لیے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، میری خواہش نہیں تھی کہ میں ویڈیو کروں، میری خواہش نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے آؤں، میں تو گوشہ نشین تھا، میں تو چپ چاپ اپنی زندگی گزار رہا تھا، تو میں معتقد نہیں تھا، میری خواہش نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے آؤں، آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کروں، آپ کے روبرو جاؤں، آپ کے مطلب آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاؤں، لیکن بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا، مجھے کہا کہ ایسی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہم لوگوں نے مانا اور ہم لوگ مان گئے۔ مطلب اس طرح بھی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن آپ یہ تشریح نہیں کریں گے جو میں نے ابھی کہا۔ اور یہ مقطع ہے، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کجا مانے بھی کہاں اور کہاں سے کس جگہ، یعنی یہ تکرار ہے اس میں۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، یہاں شاد عظیم آبادی بہت گہری بات کر رہے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں یہ دنیا۔ اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے کہ ہم لوگ تو اس دنیا کے ہیں نہیں، ہمارے دادا جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کا تعلق تو جنت سے ہے، تو ہم سبھی لوگ جنتی ہیں کیونکہ جنت تو ہمارے دادے کا گھر ہے۔ بالکل۔ تو ہم لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، جنت کے کیا کہتے ہیں، جنت میں بسنے والے لوگ ہیں، تو ہم لوگ جنت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، ہماری زندگی جنت میں گزر رہی تھی، اور وہاں سے ہم کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب اس دنیا میں بھیج دیا گیا، ظاہر ہے یہ دنیا ہمارے لائق نہیں ہے، کہاں جنت میں رہنے والے لوگ اور کہاں یہ دنیا، تو کہاں سے کس جگہ ہم کو لایا گیا، مطلب کہاں ہم جنت میں رہتے تھے اور ہم کو اٹھا کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا، تو چاہے جو بھی ہو جائے یہ دنیا ہمارے لائق کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مختصر خلاصہ ہوا جتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زیادہ گہرائی میں جانا صحیح نہیں ہے، اگر بہت زیادہ گہرائی میں جایا جائے تو پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چلتے ہیں اگلی غزل کی طرف۔ سر اس میں ہمارے نصاب میں شامل ہے مولانا حضرت موہانی صاحب کی غزل، تو ہمیں ان کی غزل کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بالکل صحیح کہا ہے، یہ غزل بہت اہم ہے۔ مولانا حضرت موہانی تو جانے جاتے ہیں، وہ گاندھی جی کے بہت قریبی بھی تھے، انہوں نے آزادی کی لڑائی میں بہت بڑا رول ادا کیا، اور اس کے علاوہ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ غلام علی نے ان کی غزل گائی، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے،
انہی کی یہ غزل ہے۔ حسن بے پرواہ کو خود بینو خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ دیکھیے اس کو دھیان سے سنیں گے۔ حسن بے پرواہ، ایسا حسن جو بے پرواہ ہو، یعنی وہ حسن جس کو اپنی پرواہ نہیں ہو، وہ حسن جو اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتا ہو۔ تو ایسا حسن جو اپنی پرواہ نہیں رکھتا ہو، اس کو کیا کیا؟ خود بینو خود آرا کر دیا۔ مطلب میں نے کچھ ایسا کیا کہ وہ بے پرواہ حسن تھا، اس کو احساس ہوا کہ وہ میرے اندر بھی کچھ حسن ہے۔ کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اظہار تمنا کر دیا۔ اس کو ایک بار اور سنیں اور آپ لوگ بھی سمجھ جائیں۔ حسن بے پرواہ، ایسا حسن جو بے پرواہ ہو، یعنی جس کو اپنی پہچان نہیں ہو۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، بے ڈھنگے قسم کے ہوتے ہیں نا۔ تو ایک حسن ہے جو بے ڈھنگا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر حسن ہے، لیکن جب میں نے اس سے اظہار تمنا کی، جب میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں تمہارا طالب ہوں، میں تمہارا طلبگار ہوں، تب اس حسن کو یہ احساس ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں، تو خود بینو خود آرا کر دیا۔ تب میں نے اس کو احساس دلا دیا کہ تمہارے اندر کچھ خوبی ہے، تو اس کو بھی احساس ہوا خود بین، یعنی اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے آپ کی خوبصورتی کو سمجھا۔ تو یہ میرے اظہار سے ہی ممکن ہو سکا۔ شعر کو سمجھ کے آگے بڑھے۔ بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں۔ اگر کوئی شعر نہیں سمجھ میں آیا تو ایک بار ریپیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں نے دل کو سکون دے دیا، لیکن نہیں، تم سے ملنے کے بعد میرے دل کا سکون اور بھی ختم ہو گیا۔ یہ عشق کی وہ انتہا ہوتی ہے، عشق کی وہ منزل ہوتی ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے تو سکون مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہ عشق کی وہ منزل ایسی بھی ہوتی ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو انسان اور دیر تک، یعنی اور اس سے بھی زیادہ دیر تک ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تم سے مل کر بےتابیاں میری اور بڑھ گئیں۔ مجھے یہ لگا تھا کہ تم سے ملنے کے بعد مجھے سکون مل جائے گا، لیکن تم سے ملنے کے بعد مجھے سکون نہیں ملا۔ بہت آسان ہے جی۔ دیکھیے آگے ہے اگلا شعر۔ پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ تیرا خط جو میرے پاس آیا، تیرے خط کو جب میں نے پڑھا تو میری حالت بہت عجیب ہو گئی۔ اضطراب شوق، اضطراب مانے بے چینی، شوق مانے شوق، یعنی ایک ایسی بے چینی میرے اندر اٹھی، ایک ایسا شوق میرے اندر اٹھا کہ ایک حشر برپا ہو گیا، یعنی دل اتنا بے چین ہو گیا، اتنا بے چین ہو گیا تمہارے خط کو پڑھنے کے بعد کہ دل کیا کہ اب جا کر تم سے ملاقات کر لیں، تمہارے پاس جائیں اور تمہاری قربت حاصل کریں۔ اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا۔ سحر مانے جادو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس نگاہ ناز، کسی کی نگاہ نے مجھ پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب کسی بھی صورت میں مجھے قرار نہیں آ رہا ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا ہے۔ اس میں تو اور کچھ ہے نہیں، لیکن اسی گہرائی کہ آخر یہ کہا کیوں گیا، یہ بھی شعر میں لکھنا ہے کہ آخر کہا کیوں گیا۔ تو اس میں لکھنا یہ ہے کہ یہ شعر مولانا حسرت موہانی کی غزل کا ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کسی بھی صورت میں آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کسی کی نگاہ ناز نے ایک ایسا جادو کر دیا ہے کہ میرا سکون ختم ہو گیا ہے، میرا چین ختم ہو گیا ہے۔ یہ عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ انسان اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ جب سوچتا ہے تو اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں اس کا محبوب ہوتا ہے، وہ جب سوتا ہے تو اس کے خوابوں میں اس کا محبوب ہوتا ہے۔ عشق سے تیڑے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا۔ یہ اس کو اگر ہم عشق حقیقی سے ملا دیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ دنیا کے عشق میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو ایسے شعر کو برداشت کر سکے۔ عشق سے تیرے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے، اے اللہ تیرے عشق سے، تیری محبت سے میرے دل کا مرتبہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ اے پاک پروردگار، تجھ سے مجھے عشق ہوا ہے تو اس عشق سے میرا مرتبہ، میرے دلوں کا مرتبہ کیا بڑھ چکا ہے کہ مہر ذروں کو کیا، کہ ذرے بھی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ مہر مانے چاند، مہر ذرہ کو کیا، یہاں ذرہ لکھا ہوا ہے کہ ذروں کو کیا، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا، یعنی ذرے جو تھے، جو کن تھے، کن کہتے ہیں پتہ نہیں ہندی میں،
जो कण थे, जो बालू के रूप में थे, जो रेत के रूप में थे, वो चांद की तरह चमकने लगे, और जो कतरे थे वो कतरे दरिया बन गए। यानी अल्लाह पाक से अगर इश्क हो तो इंसान की हैसियत कहीं से कहीं पहुंच जाती है। अल्लाह से अगर मोहब्बत हो तो एक छोटा सा जरिया भी, एक छोटा सा जर्रा भी चांद बन सकता है, और एक छोटा सा कतरा भी दरिया का रूप ले सकता है। क्यों न हो तेरी मोहब्बत से मनव्वर जानो दिल, शम जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। ये शेर बहुत उम्दा शेर है। कह रहे हैं कि जिस तरह शम रोशन होती है तो घर में उजाला हो जाता है, इसी तरह अगर किसी की मोहब्बत अगर दिल के अंदर रोशन हो जाती है तो जाहिर सी बात है जान और दिल भी रोशन हो जाएंगे। क्यों न हो तेरी मोहब्बत से मनव्वर जानो दिल के अंदर रोशनी क्यों न फैले, यानी हमारा जानो दिल मनव्वर क्यों न हो। जब एक शम्म जलती है तो चारों तरफ उजाला फैल सकता है, तो फिर दिल में अगर मोहब्बत का चिराग जलाया जाए तो फिर दिल के अंदर की जो दुनिया है वो भला रोशन कैसे नहीं हो सकती है। और इस गजल का मक्ता है, सब गलत कहते थे लुत्फ़े यार को वजह सुकून, दर्द दिल उसने तो हसरत और दूना कर दिया। ये कहते हैं मक्ता में, कहते हैं मक्ता उसको कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता हो। तो सब गलत कहते थे लुत्फ़े यार को वजह सुकून, मतलब ये कहते हैं कि मैं बहुत पहले से सुन रहा था कि लुत्फ़े यार की जो लुत्फ़ होता है, यार जब सामने होता है, महबूब जब सामने होता है तो उससे सुकून मिलता है। महबूब की मोहब्बत जब हासिल होती है तो उससे सुकून मिलता है। लोग गलत कहते थे। यहाँ ये भी बात छुपी हुई है कि हसरत कहना चाहते हैं कि जब मोहब्बत की तरफ होती है तो तरफ होने के पहले इंसान बस यही सोचता है कि अगर उसे भी मुझसे मोहब्बत हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दर्द दिल उसने तो हसरत और दूना कर दिया। जब उसकी भी मोहब्बत हासिल हो जाती है तो ये दर्द दिल और बढ़ जाता है। ये जो दिल के अंदर जो जज्बात पलते हैं ना, ये और भी अलग रूप ले लेते हैं। यानी कि मोहब्बत को पा लेना ही सुकून का मकाम नहीं होता। मोहब्बत को पा लेने के बावजूद इंसान बेसुकून रहता है, क्योंकि मोहब्बत कभी इंसान को सुकून नहीं बख्शती। चलिए ये गज़ल यहीं पर ख़त्म हुई, और एक आखिरी गज़ल है जो सर ये गज़ल तो समझ में आ गई, लेकिन अगली गज़ल के बारे में बताएं आप हमें। ये आखिरी गज़ल है और बहुत बेहतरीन गज़ल है। गालिब साहब ने मीर मोमिन खां मोमिन के बारे में कहा था कि मीर मोमिन खां मोमिन अपना एक शेर मुझे दे दे तो मैं अपना पूरा दीवान उनके नाम कर दूं। वो शेर था मीर मोमिन खां मोमिन का, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसी से पता चलता है कि मीर मोमिन खां मोमिन या हकीम मोमिन खां मोमिन किस दर्जे के शायर थे, कितना बड़ा मकाम था उनका। ये गज़ल जब पढ़ रहे हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि जब ये गज़ल आप सुनेंगे तो जब तक आप आखिर तक नहीं जाएंगे इस वीडियो को रोकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो कैफियत है, इसमें जो मंजर है, इसमें जो अंदाज है, ये सब इंसान को मशहूर करता है। मशहूर यानी शहर, मतलब एक जादू जैसा अंदाज वो हमारे अंदर आता है और हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा विसाल का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। विसाल माने होता है मुलाकात। इसका उल्टा क्या है? अगर जब इसकी जिद पूछा जाए तो विसाल का हिज्र। ये भी देख लें, कुछ और भी सॉल्व हो जाए तो बेहतर है। वो जो हम में तुम में करार था, ये इस गज़ल का मतलब है। और इसमें शायर कह रहे हैं कि तुम्हें याद हो कि न याद हो, यानी बहुत पुरानी बात है कि मुझे देखकर सुकून मिलता था, तेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता थी, यानी तू मेरा हमसफ़र था, तू मेरे साथ था। यानी एक मुलाकात का जो वादा किया था, साथ रहने का वादा जो किया था तूने, पता नहीं वो तुमको याद हो कि न याद हो। एक ऐसी कैफियत है जो बहुत दिन गुजरने के बाद जब एक महबूब अपने महबूब के सामने जाता है तो उससे शिकवा के अंदाज में कहता है कि आज तो तुम हमको भूल गए, लेकिन क्या तुमको याद है कि कोई दौर ऐसा भी गुजरा है
جب تم میرے ساتھ رہتے تھے تو تم کو سکون ملتا تھا. تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی میں کبھی الگ نہیں ہوں گے، لیکن تمہاری مرضی اور مقدر نے ہم کو الگ کر دیا. اگلے شعر میں دیکھیں، وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تم کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے مجھے، لیکن ابھی بھی سب ذرا ذرا یاد ہے کہ تیرا لطف مجھ پر ہوا کرتا تھا، یعنی تیری مہربانی مجھ پر تھی، یعنی تو چاہتا تھا، مجھے چاہتا تھا، اور تیری خواہش تھی کہ میں تیرے ساتھ اپنی زندگی گزاروں. میرے حال پر، یعنی میری حالت کا تم کو اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے ہلکی سی بیکلی ہوتی تھی، اگر ہلکی سی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا اثر تم پر ہوتا تھا. مجھے آج بھی وہ سب کچھ یاد ہے، لیکن پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. اگلا شعر ہے، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس میں ایک منظر ہے کہ محبوب کے سامنے محبوب بیٹھا ہوا ہے اور وہاں بات کر رہا ہے. وہ نئے گلے وہ شکایتیں، نئے نئے گلے ہیں کہ بتاؤ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کیا، بتاؤ کل تم ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے، بتاؤ کل تم نے کوئی خط کیوں نہیں بھیجا. اس طرح کی بہت ساری شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں. اور انہی شکایتوں کے بیچ مزے مزے کی حکایتیں بھی ہو رہی ہیں، اپنی داستانیں بھی بیان کی جا رہی ہیں اور دوسروں سے داستانیں سنی بھی جا رہی ہیں. اور انہی کے بیچ وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یعنی کسی کوئی بات ایسی ہو گئی جس سے وہ محبوب ان کا روٹھ گیا، پتہ نہیں ان کے محبوب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. اگلا شعر ہے، کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشاروں ہی سے ہے گفتگو. وہ بیان شوق کا بر ملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کہہ رہے جب سب کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، اپنے دلی جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع نہیں مل رہا ہے. تو بس ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ اشاروں سے ہی گفتگو کریں، یعنی اشاروں سے ہی ایک دوسرے کی دل کی بات کو سمجھیں جانیں. تو اشاروں سے ہی گفتگو کر رہے ہیں، محبوب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم سبھی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے تو اشاروں میں ہی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی. اور اچانک انہی باتوں میں جب کوئی خاص بات کہنی ہوتی تھی تو ہمارے اندر ایک شوق اٹھتا تھا کہ وہ اب تو نظروں سے کام نہیں چلنے والا، آپ کچھ کہہ دیں. تو ایک بے چینی سی ہوتی تھی، وہ بے چینی نظروں سے جھلک جاتی تھی. مجھے تو سب یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اگلا شعر ہے، ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم. گلائے ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جب ہم ایک دوسرے سے غصہ ہو جاتے تھے، کبھی کبھی جب ایک دوسرے کے تئیں مطلب ہلکی سی رنجش محسوس کرتے تھے، تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی وفا جتائیں، یعنی اسے احساس دلائیں کہ ہم تم کو چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں تم سے. اور ایسے میں گلائے ملامت اقربا، یعنی اپنے دوستوں کی برائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو باتیں ہمارے بیچ میں ہوئی ہیں، یعنی یہ وقت جو آیا ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہوں یا تم سے جھگڑا ہوا، اس کی وجہ کوئی دوست ہی ہے، پتہ نہیں وہ تم کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اگلا شعر ہے، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس شعر میں وہ اپنے محبوب کی سچی محبت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی میں تم سے ایسی بات کر دیتا تھا جو تمہارے جی کو، تمہارے دل کو بری لگتی تھی، تو تمہاری محبت اتنی اچھی تھی، تمہارا انداز اتنا پیارا تھا، تمہاری خصلت، تمہاری عادت اتنی پیاری تھی کہ تم بیان کرنے سے پہلے ہی بھول جاتے تھے. یعنی جو بات میری تم کو بری لگتی تھی اس کی شکایت تم مجھ سے نہیں کرتے تھے، شکایت کرنے کے پہلے ہی وہ بات کو تم بھول جاتے تھے. مجھے تو آج بھی یاد ہے، لیکن پتہ نہیں تم کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہم میں اور تم میں ایک چاہ ہوا کرتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم اور تم دونوں ایک تھے، ہمارے فیصلے ایک ہوا کرتے تھے، ہمارے سوچنے کا انداز ایک ہوا کرتا تھا،
ہم ایک بات بولا کرتے تھے، ہمارا مقصد ایک تھا، ہمارے سپنے ایک تھے، ہمارے طریقے ایک تھے۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس میں کہتے ہیں کہ کبھی ہم تم بہت آشنا ہوا کرتے تھے، آج اجنبی بن کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گزرے ہوئے دور کو دیکھو کہ ہم اور تم بہت آشنا ہوا کرتے تھے۔ مجھے تو یاد ہے، لیکن پتہ نہیں تم کو یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ کیا ایک آپ نے وعدہ تھا، سو نبھانے کا تو ذکر کیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ کئی سال پہلے کی ایک بات ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، اور وعدے میں کہا تھا کہ یہ میری زندگی جب تک ہے یہ زندگی آپ کے ساتھ ہی گزرے گی۔ لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس کو نبھانے کے لیے کیا کیا؟ کیا وہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا، کیا وہ وعدہ آپ نے نبھا؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ سو نبھانے کا تو ذکر کیا، تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ تم نے نبھانے کا ذکر کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا، جو اس کو پورا کرنے کا تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نبھائیں گے اپنا وعدہ، لیکن پتہ نہیں تم کو یہ وعدہ یاد ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بگڑنا وصل کی رات کا، وہ نہ ماننا کسی بات کا، وہ نہیں کی حیران ادا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ بگڑنا وصل کی رات کا، وہ نہ ماننا کسی بات کا۔ یہ کہہ رہے ہیں وصل مانے ملاقات، یعنی کبھی ایسا موقع ملا کہ ایک رات ایسی بھی آئی جب تیرا اور میرا ملن ہوا، ہم دونوں کی ملاقات کا ایک لمحہ، ہم دونوں کو ملاقات کا ایک لمحہ ملا، اور وہاں جب میں نے تم سے کوئی بات کہی، کچھ کہا تم سے، تو تمہاری آواز آئی نہیں۔ وہ نہیں کی آواز مجھے آج بھی یاد ہے، پتہ نہیں یہ آواز تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور یہ آخری شعر ہے، یعنی مقطع ہے، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جسے آشنا کہتے تھے، آپ جسے کبھی اپنا کہتے تھے، جسے آپ کبھی با وفا کہتے تھے، جسے آپ کبھی اچھا انسان کہتے تھے، جسے آپ کبھی اپنی زندگی کہتے تھے، جسے آپ اپنا سب کچھ کہتے تھے، میں وہی ہوں، میں ابھی تک وہی ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ کو اپنے وہ الفاظ یاد ہیں یا بھول گئے۔ دیکھیے یہ جو تشریح آپ کو بتائی میں نے، یہ بالکل عام فہم انداز میں بتائی ہے، جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی دیا جائے، اور اس طرح سے بتایا، ایسے الفاظ کا استعمال کیا میں نے جو آپ کی سمجھ میں آئے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ساری غزلیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک ایک شعر آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہو رہی ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے سوالات کریں، ہم آپ کے جوابات دیں گے، اور ایک بار پھر کہیں گے کہ ہمارا مقصد ہے اردو کا فروغ، ایسے طلباء، ایسی طالبات جن کو اردو کی ویڈیو نہیں مل پاتی ہے، جن کی اردو کی تیاری نہیں ہو پاتی ہے، ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو آسانی ہو، اور ہمارے لیے بہتر یہ ہو کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو جیسی ہے اس سے ہم بہتر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے آگے ہم اس سے بھی بہتر کریں گے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کرے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔